आज के डॉक्टर जो हैं ये पाकिस्तान के अवाम डॉक्टर हैं। उन्होंने फैसला दिया है कि अब हमारी बस हो गई है, अब नवाज शरीफ आ जाओ। हम नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। इस्तकबाल आपको ऐसा करके दिखाएंगे और जगह का बताएंगे। इमरान खान फितने जैसे किरदार जो हैं मुख्तलिफ औकात में अपना रोल अदा करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। इन इंतखाबात को जिस तरीके से डिले किया जा रहा है वो नाकाबिल कबूल है। लिहाजा आपकी मुआशी पॉलिसियों के ऊपर मिसाक करना पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ होगा। हम इसको मुस्तरद करते हैं। सिर्फ एक बात के ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं और वो आम इंतखाबात का फ्रेमवर्क है। आम इंतखाबात के फ्रेमवर्क के अलावा हम किसी तरह की बातचीत जो है उसमें नहीं जाएंगे। हम उसको मुस्तरद करते हैं। शहबाज शरीफ का ये कहना कि आप मिसाके जमहूरियत और मईशत के ऊपर बातचीत कर लें, बिल्कुल अहमकाना बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम तकरार के रेगुलर मेज़बान इमरान रियाज खान साहब नागुज़ीर वजूहात की बिना पर प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। उनकी गैर मौजूदगी में ये प्रोग्राम मैं करूँगा। नाज़रीन, कुछ सियासी माहौल की बात कर लेते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत हलचल नज़र आ रही है। सियासी तौर पर तलखी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और दर्जा हरारत भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चोर, डाकू, लुटेरे, इसके साथ साथ बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि तुम गद्दार हो और तुम गद्दार हो। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि सियासत कहाँ जा रही है। एक जानिब हमने देखा कि इमरान खान साहब जो हैं बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं तो लगता है कि पीडीएम मुश्किल में है, और एक जानिब मियां जावेद लतीफ़ जब ये ऐलान करते हैं कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस लौट रहे हैं तो लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। देखना होगा कि मुल्क में कौन वापस आता है, जेलें किसके लिए खुली हुई हैं, आने वाले दिनों में सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। इन्हीं तमाम मामलात पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब ने, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमें मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन किया है अली गोहर बलोच साहब ने, उनको भी वेलकम करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अखुंजदा चिटान साहब भी हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू होंगे। सबसे पहले मैं उस्मान डार साहब आपकी जानिब आऊँगा। उस्मान डार साहब, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं, कोई खौफ, कोई परेशानी, कोई डर है आपको? देखिए इमरान, आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, बतौर एंकर मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानियों के सामने रखना चाहता हूँ कि आज का प्रोग्राम तो मैं इमरान सनाउल्लाह के साथ नहीं, इमरान रियाज के साथ करने आया था। और पाकिस्तानियों, मैं इमरान रियाज को ऑफिस में मिल के आ रहा हूँ और मेरी समझ से बाहर है। मैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत के ये जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे पहले पूछना चाहता हूँ कि यार आप क्यों घबरा गए हैं? आप एक इमरान रियाज से घबरा गए हैं? आपने जो फैशिज्म किया है पाकिस्तान में, जो आज़ादी सहाफ़त का ये गला दबा रहे हैं पाकिस्तानियों, इमरान रियाज हों, अरशद शरीफ हों, समी इब्राहिम हों या साबर शाकर हों, ये लोग इनकी नलायकी नहलियाँ जो इस गवर्नमेंट की थी, इस इम्पोर्टेड हुकूमत की, उसकी निशानदेही पाकिस्तानियों करते रहे हैं और ये एंकर से घबरा कर उन्हें ऑफ एयर कर दिया। फिर एक दफ़ा इमरान रियाज पाकिस्तानी ऑफ एयर हो गया। मैं समझता हूँ कि इमरान रियाज पाकिस्तान का वो बहादुर बेटा है जिसने निशानदेही की इनकी नलायकियों की, नहनियों की। अब इनका एतराज़ क्या है? एतराज़ ये है जी कि ये वो एंकर्स हैं। इमरान, आपकी भी बारी आ सकती है। इमरान सनाउल्लाह, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हर वो एंकर, हर वो चैनल जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करता है, वो मौक़िफ़ पेश करने पे उसे ऑफ एयर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। मैं तो चाहूँगा कि आज़ादी सहाफ़त के ऊपर अगर हम आज बात कर लें पहले हिस्से में, और मैं इन दोनों दोस्तों से पूछता हूँ अगर इनमें अखलाकी जुर्रत है तो ये अभी अनाउंस करें इमरान रियाज पाकिस्तानी अभी आकर इस सीट पे बैठ जाएगा। पहले तो मैं चाहूँगा ये अपनी पोजीशन क्लियर करें कौम के सामने। ये इम्पोर्टेड फैशिस्ट गवर्नमेंट जो है ये चाहती क्या है मुल्क में? हर एक का गला दबाने पर लगे हुए हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा ज़रा इन दोनों से पहले इनपुट लें कि जो इस प्रोग्राम के एंकर हैं इमरान रियाज, आप लोगों ने, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने एक बार फिर दबाव डालकर चैनल के ऊपर पाकिस्तानियों बकायदा दबाव डाला गया। लेकिन सवाल को आगे रख लेते हैं, पता चलना चाहिए ना इसी सवाल को, आपके इसी सवाल को हम अली गोहर बलोच साहब के सामने रखते हैं। जी अली गोहर बलोच साहब, पहले इल्जामात कम थे, एक और इल्जाम लग गया बड़ा पर।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمران ثناء اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹی وی اینکر جو ہیں، جو بھی صحافی ہیں، وہ سارے کے سارے قابل احترام ہیں، اور یقینی طور پر جو بھی ٹی وی اینکر ہوں ان کو اپنے پروگرامز کرنے چاہیے. بہرحال میں ذرا اپنے بھائی کو جو جوش خطابت میں بڑا کہہ رہا ہے، مطلب ہے کہ دوسروں کو امپورٹڈ حکومت کا تانا دینے والا میرا یہ دوست، اس کو خود پتہ ہے کہ اس کی اپنی حکومت جو ہے وہ آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار تھی، اور خود اس کے اپنے ضلع میں عمران احمد نیازی جو کہ پوری دنیا کو بھاشن دیتا ہے کہ بھائی میں تو نیوٹرل امپائر لے کر آیا تھا، ڈسکا میں ووٹ چوری کرتے ہوئے اسی کے ضلع میں میرا یہ دوست عثمان ڈار بیٹھا ہوا ہے، یہ خود گواہی دے گا آج کے پروگرام میں بیٹھ کے کہ اسی کے ڈسٹرکٹ میں ووٹ چوری کرتے ہوئے، جس میں عثمان ڈار خود بھی ملوث تھا اس ووٹ چوری میں، اور یہ اس کا چشمدید گواہ بھی ہے، یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے خلاف چارج شیٹ کی اور ووٹ چور کا سرٹیفکیٹ عمران احمد نیازی کے ہاتھ میں پکڑایا. دوسری بڑی اچھی بات کی ہے عثمان ڈار نے، آزادی صحافت، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آزادی صحافت ہونی چاہیے. ہاں ایک لائن ضرور ڈرا ہونی چاہیے کہ جس میں یہ ہو کہ آزادی صحافت کیا ہے اور آزادی بدتمیزی کیا ہے. رائے دینے کا ہر کسی کو حق ہے، لیکن 2 سوال 3 میں بھی اس سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ بتائے کہ اس نے ابھی مختلف صحافیوں کے نام لیے ہیں، ایک جو بول چینل کے ہمارے صحافی ہیں ان کا انہوں نے نام لیا ہے، ان کے منہ کے اوپر جو ہے وہ تھپڑ اس وقت کے ان کے جو انفارمیشن منسٹر تھے فؤاد چودھری صاحب، انہوں نے شادی کی تقریب میں ان کے منہ کے اوپر تھپڑ مارے. ان کے ٹائم میں صحافیوں کو شمالی علاقہ جات کی سیریں کروائیں گئیں، ان کے ٹائم میں صحافیوں کو جیلوں میں بند کیا گیا، ان کے غازبانہ دور حکومت کے اندر صحافیوں کے پیٹ کے اندر گولیاں ماری گئی جس کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کون تھا. ایک صحافیوں کی بہت لمبی فہرست ہے. اگر عثمان ڈار صاحب کا اپنا کوئی مطلب ہے کہ وہ حافظہ اگر کمزور نہیں ہو گیا تو وہ لسٹ خود پڑھ دیں یا میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں کون سے تمام آف ایئر کیا جتنی بھی گورنمنٹس ہوتی ہیں اس میں صحافیوں کو انہی مسائل کا سامنا درپیش ہوتا ہی ہے. بتاؤ علی، آپ مذمت کرتے ہو جو عمران ریاض کو آفیر کیا گیا ہے، یہ قوم سن رہی ہے، آپ صرف یہ سنو کریں. میری بات تو سنو، یہی تو تمہارا مسئلہ ہے. تم نے اپنے ٹائم پہ بات کی، اب بھائی سوال یہ کیا نا، وہ جھوٹ پہ اپنے سنانا چاہتے ہیں تو بات نہیں سنیں. جب آپ نے بات کی ہے تو میں نے خاموشی سنی ہے. تم بھی 2 لفظ، مجھے پتا ہے کہ تمہیں بہت مرچیں لگ رہی ہیں، عثمان ڈار تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن 2-4 باتیں سن لو. میں نے تمہاری خاموشی سنی ہے، تم میں سچ سننے کی ہمت نہیں ہے، تو مطلب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں تمہیں آئینہ نہیں دکھاؤں گا. تو تم چپ کر کے سن لو میرے بھائی، 2-4 باتیں سچ ہی تو ہیں، برداشت نہیں ہوں گے، سن لو. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے صحافیوں کو تھپڑ مارے. وہ کدھر ہے واڈا صاحب جو جوتا نکالتے تھے اور ٹیبل پہ رکھ دیتے تھے جا کر ARY کے چینل کے ایک ٹی وی پروگرام میں؟ مطلب یہ کہاں کی آزادی صحافت ہے، اس کو تو آپ بدتمیزی کہیں گے. علی گورنر صاحب، آپ نے کافی نکات آپ نے اٹھائے ہیں، میں چاہ رہا ہوں اس ڈسکشن کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیا جائے. آپ کے پاس میں دوبارہ واپس آؤں گا. ہاں میں تو اس سے پہلے بھی عمران ریاض کے پروگرام میں، آپ کو پتا ہے آج بھی میں بھی عمران ریاض کے پروگرام میں آیا ہوں، آپ سے پتا چلا ہے آف ایئر اگر آف ایئر کیا ہے تو وہ چینل والے بہتر سمجھتے ہیں، وہ بہتر بتا سکتے ہیں. گورنر صاحب، آپ بھی عمران ریاض صاحب کے پروگرام میں ہیں، میں بھی انہی کے پروگرام میں آیا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. خونزادہ چٹان صاحب، یہ جو میرے دونوں معزز مہمانوں جو گفتگو کی ہے فریڈم آف ایکسپریشن پر، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، میں اسٹوڈنٹس لائف سے میں نے ہمیشہ سے جدوجہد کیا ہے جمہوریت کے لیے، صحافت کی آزادی کے لیے، انسانی حقوق کے لیے. میری ساری زندگی اس چیز میں گزری ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ عدلیہ آزاد ہو، میں چاہتا ہوں کہ میڈیا آزاد ہو، میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جمہوریت ہو، اور میں نے ہمیشہ سے ساتھ دیا ہے ان طبقات کے ساتھ ان کی جدوجہد میں، چاہے وہ کلا برادری کا چلا ہے، چاہے مختلف اوقات میں. آپ پوچھ لے، دیکھ لے، یہ 15-16 سال سے یونیورسٹی میں تھا، پشاور یونیورسٹی میں، وہاں کے صحافیوں سے پوچھے، جب بھی کسی صحافی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کے ساتھ میں نے اپنے ایک جہتی کا اظہار کیا ہے.
लेकिन सारी टू से मैं बहुत अफसोस से कहना पड़ता हूँ कि वो सहाबी भी जिन्होंने सहाबत की आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और बहुत जदोजहद किया है, वो खुद से आप कह रहे हैं कि कुछ चैनल ऐसे हैं कि आज वो सहाबत नहीं कर रहे हैं, कुछ सहाबी ऐसे हैं कि वो आज सहाबत नहीं कर रहे हैं। वो खुद आज इतराज उठा रहे हैं, मैं नहीं उठा रहा हूँ। वो सहाबी जिन लोगों ने आज़ादी सहाबत के लिए जदोजहद किया है, वो लोग कह रहे थे कि जब असुत्तूर के साथ हुआ था तो इस सहाबी का या इस चैनल का किरदार क्या था, जब मतीउल्लाह जान के साथ हुआ तो किरदार क्या था, जब तलत हुसैन के साथ हुआ तो किरदार क्या था। ऐसे बहुत लंबा पेरस्ट है, अगर मैं गिनना शुरू कर दूं तो तकरीबन कोई 2 दर्जन से ज्यादा सहाबियों को मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स लाइफ से, जो वो इस तरह के सहाबी है कि आज़ादी सहाबत के लिए इन लोगों के बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। तो वो लोग खुद से कह रहे हैं कि ये तो ना आज ये कुछ चैनल, मैं सबका नहीं कह रहा हूँ, ये कुछ चैनल जो है आजकल सहाबत नहीं कर रहा है, और कुछ सहाबियों के बारे में भी कह रहे हैं कि ये सहाबत नहीं कर रहे हैं। तो हमारी तो हमदर्दी और जदोजहद जो है वो सहाबत के साथ है। तो अगर एक चैनल सहाबत से निकले, अगर एक सहाबी सहाबत से निकले, तो फिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है खुंजा चटान साहब, आपने भी बड़ी अहम बातें की हैं आज़ादी सहाफ़त से मुतालिक। हमारे तीनों मेहमान जो हैं वो आज़ादी सहाफ़त में कम बेश हमें मुत्तफ़िक नज़र आ रहे हैं, दीगर मामलात में हो या ना हो। लेकिन अपने नाज़रीन के लिए सिर्फ मैं ये बात बता दूं कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप आइन के आर्टिकल 19A को पढ़ लें, उसमें सब कुछ बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि किसकी क्या आज़ादी है और आज़ादी किस हद तक है। मैं चाहूंगा कि अपने प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाऊं। उस्मान डार साहब, मुझे पता है आप कुछ बात करना चाह रहे हैं। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात, देखिए जो अब ये गुज़श्ता 4 माह में पाकिस्तानियों सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, टीवी एंकर्स के साथ हो रहा है, जैसे मैंने इमरान रियाज़ का मुकदमा आप लोगों के सामने रखा है, अरशद शरीफ की बात की है, साबिर शाकर की बात की है, सभी की, ये आमरीत के दौर में भी नहीं हुआ। डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ के दौर में भी सहाफ़ियों के साथ ये सब कुछ नहीं हुआ जो इनके दौरे हुकूमत में हो रहा है। मुझे बताएं कोई एक एग्जाम्पल जिसमें किसी निजी चैनल का एनओसी कैंसिल हुआ हो। आप लोग तो टीवी चैनल बंद करने पे आ गए हैं, इतना घबरा गए हैं, इतना खौफ है यार आप लोगों को कि आप लोग चैनल बंद करने पे आ गए हो। बाबा आप अपनी गवर्नेंस बेहतर करो। आप लोग क्योंकि नालायकी नहली को टीवी चैनल से उनके एंकर सामने लेके आते हैं, आप उनसे बदला लेने पे आ गए हैं, आप उनके रोजगार पे हाथ डाल रहे हैं। ARY के ऊपर 4000 मुलाजमीन हैं जिनका रोजगार इनकी वजह से, इस सपोर्टेड हुकूमत की वजह से पाकिस्तानियों उनका रोजगार खतरे में पड़ गया है। ये है एक चेहरा। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया, स्पीच की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब मुझे इस जमीन में आपकी हुकूमत का भी कोई शानदार माजी नहीं है। ठीक है खुंजा चटान साहब, तमाम हुकूमतों का कमोबेश कुछ ऐसा ही माजी रहा है, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो या फिर हमारी हुकूमत में किसी एंकर के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे नहीं हुए। इमरान रियाज कोई दहशतगर्द है, मुझे बताएं। अरशद शरीफ दहशतगर्द है, साबिर शाकर दहशतगर्द है, शमी इब्राहिम दहशतगर्द है। आप लोगों ने तो दहशतगर्दी के पर्चे कराए हैं एंकर्स के ऊपर। आप क्या बात कर रहे हैं यार? पर्चे कराए हैं ना, 12 FIR है, 2 दर्जन FIR आप लोगों ने इमरान रियाज के ऊपर काटी हैं। कभी किसी जगह जा रहे हैं, कभी किसी जगह जा रहे हैं। डार साहब, साहब, अली गोहर बलोच साहब, मैं आप लीडरशिप को समझाएं। इस तरह लायकी और नहली नहीं छुपनी है आप लोगों की। डार साहब मैंने अगर आप समझते हैं कि सहाफियों का गला दबाकर डार साहब आप लोग अपनी नलायकी और नहली अभी कुछ देर पहले ही हमने ये अपने नाज़रीन के सामने ये बात रखी थी कि आज़ादी सहाफत पर कमोबेश हमारे तमाम पैनलिस्ट एक पेज पर हैं, लेकिन माशाल्लाह से वो इस मामले पर भी एक पेज में नजर नहीं आ रहे। मैं चाहूंगा कि आज के कुछ अहम इश्यूज पे भी हम बात कर लें। डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और आपको कोई खौफ नजर आ रहा है, क्योंकि वोट बैंक तो नवाज शरीफ साहब का ही है। इमरान खान साहब इस वक्त क्या स्ट्रेटजी रखते हैं? आने वाले दिनों में इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, ये बुज़दिल हुकूमत, इसके वज़रा इस खौफ से पंजाब में दाखिल नहीं हो रहे कि हम पकड़े जाएंगे। कोई इनमें से पंजाब आने की जुर्रत नहीं कर रहा। आए, नवाज शरीफ आए, अडियाला जेल की सफाई करवानी शुरू कर देते हैं। अडियाला जेल इनकी मुंतजर है, आएंगे तो सीधा जेल जाएंगे। मतलूब है, इश्तिहारी है, एक्सपांडर है, भगोड़े हैं। मेरा मतलब है वो कौन सा कश्मीर फतह करके आ रहे हैं जी, कोई नेल्सन मंडेला पाकिस्तान में वापस आ रहा है जी तो नवाज शरीफ आ जाएगा।
انہوں نے دیکھ لیا حالیہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں 17 جولائی کو، پنجاب، وہ پنجاب جس نے نواز شریف کو لیڈر بنایا تھا، اسی پنجاب نے ان کی لیڈرشپ دکھا دی ہے کتنی کہ ان کے گھر میں رہ گئی ہے۔ تخت لاہور جس کے یہ وارث تھے، لاہوریوں نے دڑن تختہ کر کے رکھ دیا 17 جولائی کے الیکشن میں، 4 میں سے 3 سیٹیں عمران خان جیتا ہے وہاں۔ تو مقصد میاں نواز شریف بھی آگے دیکھ لے، پہلے تو ان کو اپنے مقدمات کا اور اپنی سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ باہر آئیں گے اور جس طرح وہ لنڈن میں سیر سپاٹا کر رہے ہیں، ریسٹورنٹس میں جا رہے ہیں، کافی شاپس میں جا رہے ہیں، وہ ماحول انہیں پاکستان میں ملنے والا نہیں ہے۔ ان کے اوپر جو سزائیں جس مقدمات کی وجہ سے ہوئی تھی ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عمران انہیں واپس آ کے یہ امپورٹڈ حکومت سمجھتی ہے کہ شاید میاں نواز شریف آئیں گے تو بڑے آرام سے ان کو ہم پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہوئے لے آئیں گے، بلائیں، ہمیں بھی مطلوب ہے، ہم تو خود چاہتے ہیں وہ واپس آئیں، وہ آ کر اپنی سزا جو ہے اس کو بھگتیں۔ 3 ماہ کے لیے گئے تھے 50 روپے کے سٹامپ پہ، چھوٹے بھائی نے کہا تھا بڑا بھائی 3 ماہ میں واپس آ جائے گا، 2.5 سال ہو گئے ہیں واپس نہیں آئے ہیں، اور اب آ جائیں، قوم بھی منتظر ہے، واپس آئیں، جیل جائیں۔ جی دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب وہ واپس آتے ہیں یا نہیں واپس آتے، یا اس مرتبہ جو ان کی واپسی کا دعویٰ یا اعلان کیا گیا ہے وہ کتنا یقینی ہے، اسی پر بات ہوگی، لیکن ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علی گوہر بلوچ صاحب، یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ اپنی ہی گورنمنٹ میں نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے، کب آئیں گے وہ، اور کیا کوئی خوف ہے آپ کو کہ آتے ساتھ ہی وہ ان کو ایک مرتبہ پھر سے جیل جانا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سے خوف تو ان کو ہے، نواز شریف صاحب کو الحمدللہ اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں ہے۔ خوف زدہ یہ لوگ ہیں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب 2016 میں یہ پلاننگ ہوئی تھی کہ اس انتشار خان کو جو کہ جس کے پاس کہ ووٹ کی اکثریت تو نہیں ہے، اس کو مطلب ہے کہ عوام کا مینڈیٹ چھین کر جو ہے وہ اقتدار کے اوپر بٹھایا جائے گا، اور اس کی تیاریاں شروع ہوئی۔ نواز شریف کی پارٹی کو توڑا گیا، لوگوں کو جو ہے وہ ایک پارٹی سے نکال کر دوسری پارٹی جوائن کروائی گئی، الیکٹیبلز کو کسی کو جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے کا لارا لگایا گیا۔ عمران احمد نیازی کی شرط یہ تھی کہ میں نواز شریف کو فیس نہیں کر سکتا، نواز شریف پر جھوٹے مقدمات بنا کر اس کو جیل میں بند کیا جائے۔ نواز شریف تو دور کی بات، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب، ان لوگوں کو جیلوں میں بند کیا، پھر جا کر عمران احمد نیازی جیسا سیاسی چوہا اپنی بل سے باہر نکلا اور یہ الیکشن میں آیا۔ علی گوہر یہ دوسروں کو مثالیں دیتے ہیں کہ ہم نے فوج اس پروگرام میں، اس سے پہلے اس کو پتہ ہے، اس سے پہلے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے مطلب ہے کہ جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے ان کے دور حکومت میں، یہ 14 میں سے 13 سیٹیں لگاتار انہوں نے ہاری تھیں۔ کسی وقت الیکشن میں کسی پارٹی کا 2-4 سیٹیں جیت جانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پاپولر ہیں، یہ اس چیز کا ریاکشن تھا کہ جو انہی کے پارٹی کے لوگ تھے جن کو ٹکٹس دیے گئے، جو کہ الیکشن لوز کیے تھے، ظاہر ہے ہم لوگ کمیٹڈ تھے، اس وجہ سے ان کا غم و غصہ لوگوں کا تھا، وہ ان کے اوپر نکلا۔ دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ ٹانگیں تو ان کی کام تھی۔ آج عمران احمد نیازی خائف ہے، آج وہ جو کہتا تھا کہ وہ امریکہ کی سازش ہو گئی، وہ جو کہتا تھا کہ بھائی میں تو مطلب ہے کہ وہ باجوہ صاحب کو دھمکیاں دیتا تھا اور پوری فوج کو گالیاں دیتا تھا، اور اس کی نفرت کی انتہا دیکھیں کہ وہ جو شہباز گل کے ذریعے کتنی غلیظ زبان جو ہے، ہاں اختلاف رائے ہونا اسٹیبلشمنٹ سے اور بات ہے، لیکن غلیظ قسم کی گفتگو کہ اپنے ادارے کی تباہی کی بات کرنا، یہ عمران احمد نیازی کے پیچھے جو وہ امریکہ کی سازش والی بات تھی وہ کدھر گئی چھو منتر کر کے، وہ اڑ گئی۔ امریکہ کے تو آپ پاؤں میں گرے پڑے، بوٹ پالش کر رہے ہیں، وہاں پر جناب آپ چیری بلاسم بھی لگا رہے ہیں، وہاں پر ہر پالش لگا رہے ہیں، امریکہ کے قدموں میں گرے پڑے، رو رہے۔ ہمارے تینوں جو مہمان ہیں ان میں سے اگر پرسکون کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اخونزادہ چتان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی بڑے سکون میں نظر آ رہی ہے۔ یہ بتائیے زرداری صاحب کہاں پر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سکون کی کیا وجہ ہے؟ اخونزادہ چتان صاحب کہتے تھے کہ میں نیا لایا عمل دوں گا، بس کرے تو میں کچھ بولوں گا نا، کی طرف علی صاحب دونوں بات کریں گے، لوگوں کے سمجھ نہیں آئے گا۔ ہمت تھی کہ اعلان کرتا کہ رانے ثناء اللہ نے جو ان کی ٹکور کر دی نا، جو ان کی طبیعت صاف کر دی،
اس کے بعد اب ان تلوں میں تیل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. میں ڈار صاحب کو ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ چور عمران احمد نیازی جس نے اپنی بہنوں کے ذریعے بھی پاکستان کے لوگوں کا اور بیرون ملک پاکستان کا زکوٰۃ کے نام پر پیسہ چوری کیا ہے, یہ ٹھیک ہو گیا. علی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور پاکستان کی ہر جیل عمران احمد نیازی اور اس کے حوالیوں ٹھیک ہو گیا. علی صاحب یہی بات ہے. اب آپ نواز شریف آ رہے ہیں تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے, اب ان کو لالے پڑ گئے جی, وہ آئے گا جی, وہ جیل میں جائے گا. یہ فیصلہ علی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اخوانزادہ اشٹان صاحب جی سر بتائیے, پاکستان پیپلز پارٹی کی موج میں ہے, سندھ گورنمنٹ تو ہے ہی اپنے پاس, وفاق میں بھی کچھ وزارتیں مل گئی ہیں, اور اتنا سکون اس کی وجہ کیا ہے ویسے؟ دیکھیے جی, پاکستان پیپلز پارٹی کا جدوجہد نہ اقتدار کے لیے تھا, نہ اقتدار کے لیے ہے, اور نہ اقتدار کے لیے رہے گا. ہمارے منشور میں لکھا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے, تو اس کے نیچے لکھا ہے کہ جمہوریت ہماری سب ہے. علی صاحب آپ سے ہم دوبارہ آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے. جی اخوانزادہ اشٹان صاحب آپ بات کمپلیٹ کیجئے گا. تو ہمارے منشور میں لکھا ہے کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے, اور ہماری کوشش اقتدار کے لیے نہیں ہے. اگر ہم اقتدار میں آنا چاہتے تھے اللیگل راستوں سے, یا ہم نے تو اقتدار کو لات ماری, کیونکہ ہماری جو حکومت تھا, ہمیں پتہ تھا کہ پنجاب میں دو طرح کا حکومت ہے, یا تو نواز شریف. اقتدار ہی ہے جس میں آپ آئے ہیں, پی ڈی ایم کی حکومت, یہ اقتدار ہی تو ہے. دیکھیے جی, ہمارے پاس کیا ہے, آپ ہمارے وزارتیں دیکھ لیں, اس میں اقتدار کا کیا ہے. ایک ہمارے ساتھ ہیلتھ کا منسٹری ہے, صرف 2-3 ہاسپٹل ہے یہاں اسلام آباد میں. ہمارے پاس واٹر ریسورسز کے ہیں, ہمارے پاس کلائمیٹ کے ہیں. ہم اقتدار کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ جو اتحادی حکومت ہے, یہ ملک کو بچانے کے لیے آیا تھا, کیونکہ ملک کے حالات یہ ہو گئے تھے کہ لوگ بس یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان بیک کرپٹ ہونے والا ہے. ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ ایجنڈا جس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے 8 سے 20-22 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ یہودوں نے اس کام کے لیے کس کو تیار کیا ہے کہ وہ پاکستان کے معیشت کو تباہ کرے گا, اور پھر جب پاکستان بینک کرپٹ ہو جائے گا تو اقوام متحدہ ایک سالس کی حیثیت سے پاکستان آ کے اور یہاں پہ نگران حکومت بنائیں گے, اور اس کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ ایٹمی ہتھیار ہمارے حوالے کر دے, کیونکہ آپ ایک ڈیفالٹ ملک ہے, اور جب کہ آپ کے حالات صحیح نہیں ہو جاتے ہیں تو آپ کے ایٹمی ہتھیار یہ اقوام متحدہ کے پاس ہوں گے. اور یہ انڈیا کا اور یہودیوں کا ایجنڈا ہے, اور اس کے لیے ایجنٹ کس کو بنایا ہے. یہ حاکم سعید صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, وہ کتاب کبھی پڑھے کہ انہوں نے کس کا نام لیا ہے, اور انہوں نے کیا لکھا ہے کہ کون آئے گا اور اس ملک کے معیشت کو تباہ کر کے, اور اس وجہ سے پاکستان کی ایٹمی اثاثے جو ہے وہ خطرے میں پڑیں گے. تو ہم آئے تھے اس ملک کو بچانے کے لیے. اگر ہم اقتدار کے لیے سیاست کرتے تو ہمیں پتہ تھا کہ 1 سال اور ہم انتظار کرتے تو پی ٹی آئی والے گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لیکن صاحب وہ تو بہت بڑی تعداد میں باہر نکل رہے ہیں. بھی بات مکمل کرنے دینا, اور جلسے بہت بڑے بڑے کر رہے ہیں. آپ کی بات پہ میں کر رہا ہوں, آپ میرے بات کو مکمل کر لیجیے. جی فرمائیے. تو ہم اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے, ورنہ ہمیں پتہ تھا کہ ہم اقتدار میں آ جائیں گے تو ہمیں کتنے سخت فیصلے لینے پڑیں گے, اور اس کے عوام سے کیا رد عمل آئے گا, اس کے میڈیا کی طرف سے کیا رد عمل آئے گا. لیکن ہم سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی کے نہ لائقیہ نہ اہلیہ, بلکہ نہ اہلیہ بھی نہیں, سازش اور ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. آپ خود سوچیں, آپ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور پھر پلٹ جاتے ہیں. آپ باہر سے منگواتے ہیں پیٹرول سود کے پیسوں پہ, قرضوں کے پیسے پہ, اور یہاں پہ بلینئر کو آپ اس میں ایک ٹینک فل کرنے پہ آپ 9,000 اور 16,000 اس کو آپ مراحت دیتے ہیں. تو کیا کوئی ملک کے ساتھ اس طرح کا ظلم کر سکتا ہے؟ تو ہم تو ملک بچانے کے لیے آئے ہیں, نہ وزارتیں لینے کے لیے آئے ہیں. اگر ہمارے وزارتیں اب بھی مسلم لیگ نون لینا چاہتے ہیں تو ہم اس کو اپنے وزارتیں دینے کے لیے تیار ہیں, اور بغیر کسی وزارتوں کو ہم, اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کہ ملک ٹریک پہ چل رہا ہے, 1 سال مکمل ہو جائے گا. پھر یہ پی ٹی آئی کی 4 سال کی کارکردگی رکھ دے, اور پھر ہمارے اتحادی حکومت کے 1 سال کی کارکردگی رکھ لے. آپ کو ہر دن نظر آئے گا کہ ہمارے دور میں پاکستان آگے بڑھا ہے. اور پی ٹی آئی کے اشٹان صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, اور آپ کا یہی کہنا ہے کہ آپ سیاست نہیں بلکہ ریاست بچانے کے لیے آئے ہیں. لیکن آپ کے اس تمام گفتگو کے دوران جو عثمان ڈار صاحب ہیں وہ کافی دیر تک مسکراتے رہے,
اس مسکراہٹ کے پیچھے کیا راز ہے یہ جانیں گے ایک بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. تو عثمان ڈار صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے کیا ڈاکٹر اسرار صاحب, حکیم سعید صاحب, اتنے بڑے بڑے الزامات آپ پر لگ گئے ہیں, اتنی پرانی گیم پلان تھی آپ کی؟ دیکھیں عمران, میں اس لیے مسکرا رہا تھا جب یہ میرے بھائی عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے تھے پاکستانیوں, تو بظاہر تو یہ جس طرح یہ خوفزدہ نظر آتے ہیں عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے, میں سمجھتا ہوں امپورٹڈ حکومت بکھلاہٹ کا شکار اور خوفزدہ ہے. یہ کیسا یہودی ایجنٹ ہے پاکستانیوں جو یہودیوں کو پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہونے پہ ایبسولوٹلی ناٹ بولتا ہے. یہ ہے ایجنٹ یہودیوں کا. پھر میں سوال اٹھاتا ہوں, یہ کیسا یہودی ایجنٹ ہے؟ یہ خود کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, خود کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی بات نہیں مانتا تھا عمران خان, یہ یہودی ایجنٹ تھا. خود ان کے امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کیا ضرورت ہے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی. یہ تو یہودی ایجنٹ. سن لو نا میرے بھائی, حوصلہ ذرا, میری باری آئی ہے نا, کہہ رہے تھے بولنا ہے, مجھے پتہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے. یہ کیسا یہودی ایجنٹ ہے جو پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے رشیا چلا جاتا ہے سستا تیل لینے کے لیے, سستی گندم لینے کے لیے. میرے بھائی ان کا مائک بند کریں ذرا, مائک بند کریں اس بھائی کا ذرا. خاموشی نہ سن رہا تھا جب یہ لمبی پریس کانفرنس کر رہا تھا. آپ نے چیف مائک بند کریں ان کا, نہیں بٹھوایا, مائک بند کریں. آہستہ بھی آ رہا ہوں, آپ کا جواب دینا ہے. ڈاکٹر صاحب بات کمپلیٹ کر لیں. لیکن ان کا مائک بند کریں, میں آپ کے پاس آتا ہوں, بھائی جان اپنی باری پہ ذرا بولنا. تو یہ ہے یہودی ایجنٹ. اصل خوفزدہ یار بھائی کوئی شرم حیا ہوتی ہے یار خدا کے لیے, کوئی مطلب ہے ادھر 36 گاڑیاں یار. ان کا مائک بند کرو یار, کوئی ان بھائی کا نواز شریف کا نام سنتے ہی ٹانگے کام. علی گور بلوچ صاحب, میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب بات کمپلیٹ کر لیں, اس کے بعد آپ کو موقع دیتا ہوں میں. پاکستانی ملک ڈیفالٹ میں جا رہا تھا, خود ہاتھ پاؤں کے انہوں نے انگوٹھے لگایا. بھائی یہ بدتمیز آدمی کو کیوں آپ ٹاک شوز میں بلا لیتے ہیں؟ علی صاحب بدتمیز شخص کو گھر بٹھایا کرنے ٹاک شو میں. نہیں عثمان ڈار صاحب ایسے ورڈز کا انتخاب نہ کریں پلیز. آپ سب لوگ میرے لیے بہت معزز ہیں, پہلے بھی بولتے جا رہے تھے. پلیز اب آپ بات کمپلیٹ کیجئے. اب مائک بند رکھیں. دیکھیں انہوں نے الزام لگایا جی ڈیفالٹ پہ جا رہا تھا, ہاتھ پاؤں کے انگوٹھے لگائے پاکستانیوں. انہوں نے اکنامک سروے میں 6% جی ڈی پی پہ عمران خان نے تباہ کر دیا. ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی 6,900 ریکارڈ ایکسپورٹس تھی 32,000 میں آپ نے کھایا. ریکارڈ علی صاحب اپنی باری میں پلیز. فارن فنڈنگ میں آپ نے کھایا, سونامی ٹریز میں آپ نے اربوں کھائے, 50 لاکھ نوکری اور روزگار عمران خان نے جنریٹ کیا پاکستان میں پورا, جس کا سرغنہ عمران. تو یہ کہتے ہیں نہیں ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا. اب یہ میرا بھائی علی گور کہہ رہا تھا ایسے بالکل. ڈاکٹر صاحب میری بات سنیے گا, ایسے دیکھیں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. علی گور بلوچ صاحب آپ صرف 1 منٹ دیجئے گا, میں ڈاکٹر صاحب بات کمپلیٹ کر لیں, اس کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں. ان کا مائک بند کریں, ان میں حوصلہ ہی نہیں ہے سچ سننے کا. پاکستانیوں میں حوصلہ ہی نہیں ہے. چوہا تو نواز شریف ہے جو بھاگا ہوا ہے باہر ہے, آپ عمران خان کو چوہا کہتے ہو, اور پہلے اس بزدل چوہے نواز شریف کو تو نہیں. ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں, میں نے ان کو منع کیا تھا, آپ ایسے ورڈ یوز نہ کریں. اور بھائی میرے 17 جولائی کو مرکز میں پنجاب میں اور امپائر ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, پاکستانی امپائر. پھر بھی نے شکست سے فاش کیا ہم نے انتخابات میں. بشرمی کی انتہا ان کی یہ ہے, بجائے کہ شرم سے چلو پر پانی میں ڈوب کے لے آئے وزیر اعظم اس سے چاہے کہ کپ چوری کر کے لے آئے ٹاک شو میں بیٹھ کے. ڈاکٹر صاحب مجھے آگے بڑھنا ہے. کام پہ تو ٹانگتیاں آپ لوگوں کی الیکشن کے نام سے, کیونکہ پتہ ہے جب بھی الیکشن ہوگا تم لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. تم لوگوں کی ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی گور صاحب میں آپ کے پاس بھی آؤں گا, لیکن اس وقت مجھے خونزادہ چٹان صاحب کے پاس جانا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کم از کم میری بات سن لیں. زبانتیں ضبط کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. خونزادہ چٹان صاحب, یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو ماحول بنا ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے اس تلخی کے ساتھ ہم لوگ الیکشن میں جا سکتے ہیں, الیکشن ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ انشاءاللہ تعالی الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوگی, لیکن میں آپ نے بھی ایک بات کیا اور عثمان ڈار میرا بہت اچھا بھائی ہے, انہوں نے بھی بات کیا. ہمیں الزامات کی سیاست نہیں کر رہے. میں نے نہیں کہا, میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہا, اور آپ اگر نہیں ہے ویڈیو تو مجھے بتائے.
اگر حکیم سعید صاحب نے نہیں لکھا ہے تو مجھے بتائے. اب مجھے یہ بتائے 34 لوگوں کا غیر ملکیوں کا آپ کو پارٹی فنڈنگ دیا ہے جس میں زیادہ تر اسرائیل کے لوگ ہیں, جس میں زیادہ تر انڈیا کے لوگ ہیں. 351 کمپنیوں سے آپ نے غیر ملکی کمپنیوں سے آپ نے پیسہ لیا ہے. اب مجھے بتائے آپ کو غیر ملکی کمپنیوں ملٹی نیشنل کمپنیوں نے کیوں پیسہ دیا تھا؟ وہ بھی چھوڑ دے. کیا ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد نہیں ہے کہ لندن میں ایک الیکشن ہو رہا تھا میئر کے لیے, جس میں ہمارا ایک پاکستانی بچہ الیکشن لڑ رہا تھا وہاں پہ, اس کے خلاف عمران خان صاحب کس کے لیے کمپین کر رہا تھا؟ مجھے میرے بھائی ہم ایسے الزامات نہیں لگا رہے, ہوا میں الزامات نہیں لگا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں امریکہ اوپر امریکہ نیچے. بھائی آج آپ کے لیڈر نے جو اثاثے اپنی جمع کیے اس میں $3 لاکھ جو ہیں یہ اس کے پاس ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کے پاس پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ مجھے ان کا آپ کاروبار بتائیں. ان کے جو پہلے اثاثے ہیں انہوں نے جو جمع کرائی ہے عمران ثناء اللہ صاحب, میں دعوے سے کہتا ہوں آپ اس کے اثاثے نکال دیں اور میرے اثاثے نکال دیں. میرے اثاثے عمران خان کے اثاثوں سے 10 گنا زیادہ تھے. آپ میرے اثاثے نیچے آ گئے ہیں, عمران خان کے اثاثے اوپر جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائے ڈار صاحب کہ اس کا کاروبار کیا ہے, ان کا سورس آف انکم کیا ہے, پوچھ لیتے ہیں. آپ نے اچھا سوال اٹھایا ڈاکٹر صاحب, بتائیے کیا جی کاروبار کیا ہے, سورس آف انکم کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. عمران خان کا کاروبار جو ہے وہ لوگوں کی مطلب ڈاکے ڈالنا ہے, لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلنا, زکوٰۃ کے نام پہ پیسہ اکٹھا کرتے, شوکت خانم ہاسپٹل کے پیسے سے دبئی میں جوا کھیلتے. ڈاکٹر صاحب میں نے سوال آپ سے پوچھا, ڈاکٹر صاحب آپ جواب نہیں دیں گے تو علی گوڑ صاحب دے رہے ہیں جواب, آپ دے رہے ہیں جواب. جو بھی میرے لیڈر کے اثاثے ہیں جس طرح بھی پیسہ بنا رہے ہیں وہ انہی کے دور حکومت میں نکلے سٹیٹمنٹ میں آ چکے ہیں. کاروبار کیا کرتے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں, کاروبار کیا کرتے ہیں آپ؟ الحمدللہ پاکستانیوں کی خدمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ سے شروع کریں گے. اس وقت یہاں پر ہوا چھوٹا سا وقفہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو عثمان ڈار صاحب, پروگرام کے آخری حصے کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. مختصراً یہ بتائیے کہ بڑے عام انتخابات کا مطالبہ ہر روز کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, اس سال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو انتخابات؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہماری تو یہی کوشش ہے جب تک نئے انتخابات نہیں ہوں گے اتنی آپ بھول جائیں اکنامک سٹیبلٹی پاکستان میں. اور یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں چارٹر آف اکانومی کر لیں, میں سمجھتا ہوں جب اب وقت ہے کہ ہم الیکشن کے نئے انتخابات کے فریم ورک پہ بات کریں. پنجاب سے پورے کا پورا الیکشن کمیشن کا نیا سیٹ اپ آ رہا ہے. بھائی اس کی کوئی سیل نکالو, اس کو کوئی زیادہ ہی چابی دی ہوئی آج مجھے لگ رہا ہے کسی نے. ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پنجاب اور کے پی اسمبلی سے استعفے دے دیں. جب ان کی باری آئے گی نا تب اپنا سارے خیال کر لینا یار. ویسے علی آج تو آپ نے آخری ہی کر دی ہے, الیکشن لڑے آج تو آپ شریف کے نام کی میں سمجھتا ہوں نواز شریف کو جیل میں بند کر کے آپ نے مینرز ہے ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھنے کے میرے بھائی آپ کو ووٹ سے سوال اینکر کر رہے ہیں, آپ بار بار ووٹ پڑھتے ہیں, کیوں خوفزدہ ہو آپ سیالکوٹ میں اپنے خوفزدہ ہو بشرمی سے میرے کومنٹس کا سامنے نہیں کر پا رہے آپ لوگ. نواز شریف ٹھیک ہے, میں درخواست کروں گا جی آپ باری باری اپنی ٹرن پہ بولیں. اب یہ پروگرام آہستہ کیسے چلے گا, اب اس کی جان نکلی پڑی ہے, جو جان کی چوریاں کی ہیں وہ تو سامنے آ رہی ہے کر کے. دونوں کیسے بات شرم کرو اور حیا کرو. ایسی زبان پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ایسی زبان استعمال نہ کریں. بھائی عمران احمد میادی وہ چھوا ہے جس نے قوم کا زکوٰۃ کا پیسہ کھایا ہے, یہ کہتا ہے مجھے صادق اور امین. دونوں بزدل لوگ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. پلیز غلط زبان استعمال نہ کریں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے پتہ ہے کہ عمران میادی کی بہن دیکھو یہ کیسے بولتے ہیں, اعتراف کرے اس بات آج اس پروگرام میں. نہیں ایسے نہ دیکھیں جی, اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, میرا خیال ہے ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. اپنے ضمیر بیچنے والوں, فرنگیوں کے آگے لیٹنے والوں اور امریکیوں کے آگے جھکے ہی لیٹ گئے ہو. اور بھائی تم نے کشمیر کا سودا کیا ہے عمران میادی نے, عمران میادی نے کشمیر کا سودا کیا. کشمیر بیچنے والا لیڈر کا تو لیڈر ہے, کیوں نہیں ہے نواز شریف, وہ لیڈر ہے بھائی وزیر اعظم ہے. شرم کرو, نہیں آ رہا تم. ڈاکٹر صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے اور علی گھوڑ بلوچ صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز اپنی ٹرن پہ بات کریں. میں ڈاکٹر صاحب پلیز نو میں دیکھتا ہوں یہ دونوں کیسے بات کرتے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں یہ کیسے ڈاکٹر صاحب کمپلیٹ کریں بات. آپ
बंद हुआ कि नहीं इसका माइक? आप ये बताएं, इलेक्शन हो रहे हैं इस साल, नहीं हो रहे? इंशाल्लाह ताला होंगे। ये इलेक्शन से भाग ही इसलिए रहे हैं कि इन्हें पता है इनकी जमानतें जब्त हो जानी है। ठीक हो गया। 17 जुलाई का नतीजा देख के इनकी कांपे ही नहीं टांग रही हैं, माथे पे पसीना भी देखे इनके आया हुआ। ठीक हो गया, पॉइंट आ गया। इमरान खान के खौफ से ये इलेक्शन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। अखुंजा चटान साहब, इस साल इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे? देखिए, अगर पीटीआई इलेक्शन चाहते हैं तो हमने तो पहले उसको कहा था कि हम कराची से जब निकले कि हमारा ये आप असेंबली तोड़े, उन्होंने नहीं तोड़ा। अब भी अगर ये इलेक्शन चाहते तो पंजाबी असेंबली तोड़े, केपीके असेंबली तोड़े, फिर इस पे सोचा जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी इस टाइम पे इलेक्शन कौम के मुफाद में नहीं है। पाकिस्तान का मईशत इस जगह पे खड़े हैं कि कोई भी निगरान हुकूमत उसको नहीं चला सकते। और डॉक्टर साहब से मेरा अर्ज ये है कि हमने तो शमसी शाहबाजी एयरबेस अमेरिका से लिया था, हमने तो नेटो पे 9 महीने तक पाबंदी लगाई थी, और पहली बार तारीख में अमेरिका ने अगर किसी कौम से माफी मांगी है तो वो पाकिस्तान है, और वो हमारा दौर था। हमने तो गवादर पे मुआहिदा किया, हमने तो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन। ठीक है अखुंजा साहब, आपका पॉइंट आ गया। आखिर में सिर्फ अली गौहर बलोच साहब ये बताइए, इलेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं इस साल? एब्सोल्युटली नॉट कहा तो आप मुल्क के उपाध्याय। अली साहब, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे इंशाअल्लाह ताला, और इमरान अहमद न्यादी जेल के अंदर बंद होगा। तोशा खाना की चोरियां, जो अरबों रुपए बाहर से जो इसने लिए, इसराइल से फंड लिया, इंडिया से फंड लिया, ये तो वैसे इमरान खान की हवा को भी नहीं छू सकते। कांप रही है इमरान इलेक्शन के लिए तैयार है। ये केपीके असेंबली तोड़े, लाहौर वाली पंजाब असेंबली तोड़े, आ जाए। लाल में हिम्मत नहीं है मेरे लीडर इमरान खान को। आज माई का लाल के टांगे खत्म हो गया। अली गौहर बलोच साहब खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद थे, अली गौहर बलोच साहब मौजूद थे, अखुंजा चटान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात इस साल होंगे या नहीं, आने वाले दिन बहुत अहम हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। अब तक प्रोग्राम में इतना ही। आपके साथ अगले प्रोग्राम में मज़ीद बात होगी। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।